हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इस नावल का नाम है इश्क कामिल, जो मैंने ख़ुद लिखी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा। तो इसका पहले टीज़र देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो ये अरहान और मनाहल के इश्क की दास्तान है। इश्क की राह पे चलना ना ही इतना आसान है और ना ही ये सफ़र कभी ख़त्म होने वाला है। जो इस जहाँ में नहीं मिलते वो उस जहाँ में ज़रूर मिलते हैं, जो हर चीज़ से पाक है। मनाहल, जिसे रंगों से इश्क था, उसकी सांसें इश्क के सुर्ख रंग में उलझ कर रह गईं। अरहान, जिसे मनाहल से इश्क था, उसने उसके इश्क के सुर्ख रंग को हमेशा के लिए संभाल के रखा था, क्योंकि अरहान पर मनाहल की हर ख्वाहिश पूरी करना फ़र्ज था। अरहान उसकी आंखों में देखते हुए जज्ब से अपने मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। मनाहल अरहान के इश्क में डूब रही थी, डूबती जा रही थी, हमेशा की तरह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आया होगा, तो हम अपना नावल स्टार्ट करते हैं। ये आसमान कितना खूबसूरत है ना, और उस पे चमकते हुए ये सितारे। मनाहल ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। वो इन सब चीज़ों की ही तो आशिक थी। खूबसूरत मौसम, ठंडी हल्की हल्की हवा, आसमान, तारे, बारिश, जैसे ये सब वो अपने अंदर समा लेना चाहती हो। जिंदगी से भरपूर उसके अंदर हर रंग था। इतनी सादगी उसकी इन्हीं हरकतों पे तो अरहान अपना दिल हार बैठा था। अरहान बस मुस्कुराते हुए मनाहल को देख रहा था, और वो आसमान। ऐसे क्या देख रहे हो? मनाहल की नज़र अरहान पे पड़ी तो वो उसकी नज़रों से घबराते हुए बोली, कुछ नहीं देख रहा हूँ, हूर तो जन्नत में मिलती है सुना था, मुझे दुनिया में कैसे मिल गई? ज़रूर मैंने बहुत अच्छे काम किए होंगे। अरहान एक जज्ब की कैफियत में बोला। अच्छा? वो एक अदा से खिलखिलाई, तो जैसे सारे आसमान के तारे उसकी आंखों में समा गए हों। इतनी दिलकश हंसी, हालांकि वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, फिर भी अरहान की मनाहल में जान बसती थी। अच्छा चलो, कल फिर मिलेंगे, अभी लेट हो जाएगा, फिर बुआ गुस्सा करेंगी। मनाहल जल्दी से खड़े होते हुए बोली। ओह, अरहान उदास हुआ। यार, इतनी जल्दी जाने की रहती है आपको मनाहल, अभी 2 घंटा तो हुआ है। अच्छा ना, चलो अब। मनाहल उसका हाथ पकड़ कर उठाने लगी। आप ना बहुत ज़िद्दी हैं। अरहान मुस्कुराया। ओके, अब हम कार में भी बातें कर सकते हैं, चलें? कार अपनी रफ्तार पे चल रही थी। अरहान, मनाहल ने पुकारा। बोलिए। ये तुम हमेशा मुझे आप क्यों कहते रहते हो? मैं तो नहीं कहती। मनाहल उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्योंकि मैं आपकी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। मेरा मन करता है मैं दुनिया में हर चीज़, हर स्पेशल चीज़ आपको दूँ, जिससे आपके होठों पे प्यारी सी मुस्कुराहट बरकरार रहे। और मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में सबसे स्पेशल चीज़ इज्जत होती है एक लड़की के लिए, तो मैं आपको देता हूँ। अरहान ने उसके गाल पे प्यार से एक थपकी दी। तो क्या मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करती? मनाहल अरहान को घूरने लगी। अरे बाबा, मैंने ये तो नहीं कहा, आप भी करती हैं, हर एक का अपना अंदाज होता है बस। अरहान उसको हमेशा ही ऐसे बच्चों की तरह समझा लिया करता था। अच्छा आप जाएं, आपका घर आ गया है, अरहान ने ऑर्फनेज देखते हुए कहा। यही तो उसका घर था, जहाँ वो बचपन से रह रही थी। उसको नहीं याद था कि उसके माँ बाप कौन थे, जो भी थे। अब उसका सब कुछ यही ऑर्फनेज था। उसमें रहने वाले बच्चे थे जिनसे वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करती थी। ओके, अल्लाह हाफिज़। घर पहुंच के मैसेज ज़रूर कर देना, वो कार का डोर खोलते हुए बोली। और हाँ, आखिरी बात, वो मुस्कुराई, अपना ख्याल रखना, आप भी। अरहान भी मुस्कुरा दिया। मनाहल का ये अंदाज़ अरहान को बहुत पसंद था। फिर वो जन से गाड़ी उड़ा ले गया। वो घर में दाखिल हुआ तो सब खाना खा रहे थे। वो अपने रूम में जाने लगा, तभी मॉम की आवाज़ आई। अरहान जी, वो बेजारी से बोला। कहाँ थे इतनी देर से? इतना लेट क्यों आते हो तुम हमेशा घर में? मॉम प्लीज़, मैं बच्चा नहीं हूँ, 9:30 ही तो बजा ओनली। आप मुझसे ये सब पूछना बंद कर दे अब। क्या हो गया अरहान, तुम्हें पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम उस लड़की से मिल के आ रहे हो ना तुम? वो तंजिया बोली। मॉम, मैं इस वक्त बिल्कुल भी आपके सवालों का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हूँ, सो प्लीज़ लेट मी गो। अरहान ये कह के अपने रूम में आ गया। उसने जब से घर में मनाहल के बारे में बात की थी, घर वालों का रिएक्शन उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मॉम चाहती थी अरहान की शादी उनके भाई की बेटी अनाया से हो जाए, जबकि डैड अपने किसी फ्रेंड की बेटी से अरहान की शादी कराना चाहते थे, जो उनके फ्रेंड होने के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी थे। वो शादी नहीं, अलबत्ता डील करना चाहते थे जिससे उन्हें बिजनेस में प्रॉफिट हो। रह गया अरसलान, अरहान का छोटा भाई, तो उसे किसी चीज़ से गर्ज ही नहीं थी, बस फ्रेंड, घूमना फिरना, यही उसका शौक था। बेड पे लेटा ना जाने कब से वो इन्हीं सब सोचों में उलझा हुआ था। खैर, उसने मोबाइल उठाया, मैसेज करने के इरादे से, फिर कॉल कर दिया। अभी तुम मुझसे मिल के गए हो, थोड़ी देर तो सुकून से बैठते, फिर कॉल कर दी तुमने? हाँ, मनाहल ने शरारत से कहा। जी क्या करें, आपका ख्याल आया कि कॉल लग गई, अरहान ने शायराना अंदाज में कहा। घर घर पहुंच गया हूँ, ये बताने के लिए कॉल किया था आपको मोहतरमा, किसी खुशफहमी में मत रहिएगा, अरहान ने भी जवाबन कहा।
چلے شکر ہے پہنچ گئے، مناحل اس کے انداز پہ مسکرائی۔ اچھا کل ملنے آؤ گی؟ ارحان نے بہت آس سے پوچھا کیونکہ وہ زیادہ نہیں ملنے آتی تھی۔ سوچوں گی، وہ ایک ادا سے بولی۔ ارحان نے اسی انداز پہ اس کو پیار آ گیا تھا، ورنہ ملنے کا اس کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اچھا چلو سو جاؤ پھر۔ اوکے گڈ نائٹ۔ ابھی وہ بس نہا کے نکلی تھی کہ لڑائی کی آوازیں آنے لگی۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی، علی اور ولی دونوں کھیل رہے تھے، پھر اچانک کھیلتے کھیلتے لڑنے لگے۔ بوا بتانے لگی جو یہ آرفنیج کے بچوں کو سنبھالتی تھی، ہٹو ادھر سے آپ۔ ولی بڑا تھا جبکہ علی چھوٹا تھا، علی کو سمجھانا زیادہ مشکل تھا۔ بوا ولی کو اندر لے جائے، میں دیکھتی ہوں علی کو۔ علی تو کیا ہوا، آپ کو کیوں لڑائی کر رہے تھے؟ میں نے سکھایا تھا نا، جو لڑتے ہیں وہ بیڈ بوائے ہوتے ہیں، مناحل نے اس کی ناک پکڑتے ہوئے پیار سے کہا۔ نہیں میں نہیں لڑ رہا تھا، ولی مجھ سے اپنے ٹوائز نہیں دیتا، وہ سارے لے لیتا ہے، مجھے کھیلنے نہیں دے رہا تھا، اس لیے میں نے لڑائی کری، وہ اپنی گول گول آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر کے معصومیت سے کہہ رہا تھا۔ اب مجھے ماما چاہیے۔ مناحل اس کی اس خواہش پہ حیرت زدہ ہو گئی۔ کیوں بابو، آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، میں نے نا پوئم میں پڑھا تھا، ماما بچوں کو خوب سارا پیار کرتی ہے اور جو کہو وہ لا کے دیتی ہے، اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پھیلا کر کہا۔ بے اختیار ہی مناحل نے اس کو گلے سے لگا لیا، آخر وہ اس کو ماما کہاں سے لا کر دیتی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایسے ہی بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں میں آنکھوں میں آنسو لے آتی تھی۔ علی ادھر دیکھو میری طرف، علی کی ٹھوڈی پکڑتے ہوئے اس نے اپنی طرف کیا۔ میں کیا آپ کو پیار نہیں کرتی ہوں؟ آپ کو جو چاہیے آپ مجھ سے کہو، میں لا کے دوں گی آپ کو۔ مناحل نے اس کے گال پہ پیار کیا۔ سچی؟ علی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی، وہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں پہ گننے لگا۔ مجھے نا خوب سارے ٹوائز چاہیے اور چاکلیٹس چاہیے۔ اوکے مل جائے گا آپ کو، اس نے پیار کیا۔ اب لڑائی نہیں کرنا کسی سے، اوکے؟ آپ بہت اچھی ہیں، علی معصومیت سے بولا۔ بچوں کی یہی معصومیت اسے اٹریکٹ کرتی تھی اپنی طرف، وہ ان بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، ان لوگوں کے ساتھ پلی بڑھی تھی وہ بھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو اسی آرفنیج میں پایا تھا، اسی کو اپنا گھر سمجھتی تھی، اور آج وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ سمندر کتنا گہرا اور خاموش ہوتا ہے نا، کتنے راز اس نے اپنے اندر سمائے ہوتے ہیں۔ اتنی پر اسرار خاموشی۔ مناحل پانی میں کنکر پھینکتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ لوگ ہمیشہ شام کو سمندر کنارے آ کر بیٹھ جاتے تھے، یہ مناحل کی فیوریٹ جگہ تھی۔ خاموش پانی، ہر طرف خاموشی، ڈوبتا ہوا سورج، سب کچھ کتنا اچھا لگتا تھا۔ ارحان بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ مناحل نے اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، دیکھ رہا ہوں کتنی گہری باتیں کرتی ہیں آپ، کبھی کبھی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اچھا، وہ عجیب سے انداز سے مسکرائی۔ اچھا ارحان، تم اسے کتنی محبت کرتے ہو؟ وہ ہمیشہ یہی سوال پوچھتی تھی۔ اتنی کہ تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، ارحان ایک جذب سے بولا۔ اچھا اگر میں نہیں رہی تو پھر کیا کرو گے؟ مناحل مسکرائی۔ شش، ارحان نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ ابھی تو کہہ دیا ہے، آئندہ نہ کہنا۔ کچھ بھی بات ہی کر رہی ہوں، تمہاری جان اتنی آسانی سے چھوڑنے والی نہیں ہوں، وہ کھلکھلائی۔ بتاؤ نا ارحان، پھر کیا کرو گے؟ جو آپ کہیں گی وہ کروں گا، ارحان بے بسی سے بولا۔ اس کے ہر سوال کا جواب دینا اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا تھا۔ تم نہ میرے بچوں کا بہت سارا خیال رکھنا، بالکل اپنے بچوں کی طرح پیار کرنا ان سب کو، ان کی ساری خواہشیں پوری کرنا۔ مناحل کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ارے بابا، یہ آپ ہمیشہ اتنا جذباتی کیوں ہو جاتی ہیں؟ چھوڑیں یہ سب باتیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ارحان اس کے ساتھ ہاتھ تھامے یقین دلا رہا تھا، اور وہ ارحان کے عشق میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ چلو اچھا میری باری سوال کی، ارحان نے شرارت سے کہا۔ اوکے پوچھیں، وہ بھی مسکرائی۔ آپ کی کیا خواہش ہے؟ میری؟ وہ سوچنے لگی۔ ہاں، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ ارحان بولا۔ میں خوب سارا جینا چاہتی ہوں، میری ایک خوبصورت سی جنت ہو جس میں اور میرے بچے رہتے ہوں، ہر طرف رنگ ہی رنگ ہوں۔ اب وہ لوگ ہاتھ تھامے ایک دوسرے کا ساحل کنارے چل رہے تھے۔ میں کہیں نہیں آتا ہوں آپ کی جنت میں ہوں، ارحان اداسی سے بولا۔ پاگل ہو تم، تمہارے دم سے تو میری جنت ہوگی، تم نہیں تو میں جنت کا کیا کروں گی؟ تمہارے دم سے میری زندگی میں یہ رنگ ہیں، وہ آنکھیں میچ کے ایک جذب سے بولی۔ اور وہ بس مناحل کو دیکھتا رہ گیا۔ کتنی خوبصورت تھی وہ، ہر قسم کی برائیوں سے پاک، شفاف چہرہ، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، ان پر لمبی پلکیں، جب وہ بات کرتے ہوئے ان پلکوں کو جھپکتی تھی تو بس من کرتا تھا کہ زندگی یہیں رک جائے۔ کتنی معصوم تھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم اسے دیکھ رہا تھا۔ اوہ ہیلو ارحان، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ کہاں گم ہو؟ وہ کھلکھلائی۔ وہ بات بات پہ یوں ہی کھلکھلاتی رہتی تھی۔ کہیں نہیں، بس آپ کو دیکھ رہا تھا، ارحان کھوئے کھوئے ہوئے بولا۔ ارحان، ہاں؟ تمہیں معجزوں پہ یقین ہے؟ ہاں ہے۔ کیسے؟ کیا تمہاری زندگی میں ہوا ہے؟ ہاں ہوا ہے، وہ مسکرایا۔
آپ بذات خود ایک میریکل ہے میری زندگی میں، آپ کی یہ دلکش ہنسی، آپ کی زندگی، آپ کی محبت سب معجزہ ہے میرے لیے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، اور وہ پھر اس کے عشق میں ڈوب رہی تھی۔ جب بھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا وہ اسی طرح مدہوش ہو جایا کرتی تھی۔ اچھا سنو، ارحان نے اس کو پکارا، وہ جو کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ پیروں کے بل جھک گیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ول یو میری می مناہل؟ وہ رنگ ہاتھ میں پکڑے پوچھ رہا تھا۔ سب اتنی اچانک تھا کہ مناہل کو سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ول یو میری می؟ ایک بار پھر اس نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہوش میں آئی۔ ہاں، وہ پھر کھلکھلائی تھی۔ رنگ اس کے ہاتھ پہ پہناتے ہوئے مناہل کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی جو اس کی آنکھوں کو روشن کر رہی تھی۔ وہ ان آنکھوں میں ڈوب گیا، وہ ہمیشہ ان آنکھوں میں ڈوبا رہنا چاہتا تھا۔ ارحان، وہ اپنی رنگ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، کیا یہ سب سچ ہے؟ میں سپنا تو نہیں دیکھ رہی؟ نہیں، سپنا نہیں، سچ ہے، ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ اور آپ کے گھر والے؟ وہ ہچکچائی۔ وہ بھی آئیں گے ہماری شادی پہ، فکر مت کریں آپ۔ وہ مسکرایا۔ چلیے اب کافی ٹائم ہو گیا، مناہل ٹائم دیکھتے ہوئے بولی۔ چلو۔ سنو، کل ہم شاپنگ پہ چلیں گے، تیار رہنا۔ جب وہ کار کو ڈور کھول رہی تھی کہ ارحان بولا، اوکے کہتے ہوئے وہ چلی گئی۔ اتنی ساری شاپنگ؟ تم پاگل ہو گئے ہو، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصہ ہو رہی تھی۔ ایک ہی شادی ہے میری، ایک ہی بیوی ہے میری، اسی پہ خرچ کروں گا نا۔ وہ شرارت سے اس کی ناک پہ چٹکی کاٹتے ہوئے بولا۔ کیا کرتے ہو تم؟ اس کی اس حرکت سے بہت چڑھتی تھی وہ۔ تمہیں یہ چھوٹی سی ناک جب غصے سے سرخ ہوتی ہے نا، بہت کمال لگتی ہے۔ ارحان، روڈ پہ ہیں ہم لوگ، کچھ تو خیال کرو۔ جب سامنے آپ ہوتی ہیں کچھ دکھتا ہی نہیں آپ کے سوا۔ بس کر دیں، وہ شرم سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ اچھا چلو آئس کریم کھاتے ہیں، پھر میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جب وہ گھر میں داخل ہوا سب صوفے پہ ہی بیٹھے تھے، شاید اس کا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ ڈیڈ غصے سے بولے۔ جو بھی سن رہے ہیں صحیح سن رہے ہیں، میں نے موم کو بتا دیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ غصے سے چلائے۔ ڈیڈ ایسا ہی ہوگا، آپ کچھ کر لیں۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا، آخر تھا تو ان کا ہی خون، ضد کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تم اس 2 ٹکے کی یتیم لڑکی کے لیے اپنے باپ سے لڑ رہے ہو؟ موم چیختے ہوئے سامنے آئی۔ موم بس کر دے، ایک لفظ اور نہیں، میں مناہل کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا، یاد رکھیے گا۔ اس نے انگلی اٹھا کے انہیں دکھائی۔ وہ اتنا بدتمیز کبھی نہیں تھا، لیکن ان کی باتوں نے اس کا سر گھما دیا تھا۔ مجھے سب پتا ہے، اسی منحوس نے اس کا… موم! وہ اتنی تیزی سے چلایا کہ اس بنگلے کے در و دیوار ہل گئے، ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ میں بول رہا ہوں، ایک لفظ مت بولیے اس کے خلاف، جو کہنا ہے مجھے کہیں۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں۔ موم غصے سے پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ ڈیڈ نے پینترا بدلا۔ بیٹا دیکھو، تم آرام سے بیٹھو، ہم بات کرتے ہیں۔ انہوں نے مسکا لگانے کی کوشش کی۔ ڈیڈ، آپ اپنی بزنس ڈیل کے لیے ارسلان کو چوز کر سکتے ہیں، میں آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ ایم سوری۔ اور ہاں، کل میری شادی کر رہا ہوں مناہل سے، آپ لوگ آئیں گے تو مناہل کو خوشی ہوگی۔ اتنے میں موم آ گئی۔ ارحان، یہ صحیح نہیں کر رہے ہو تم، وہ دھمکانے کے انداز میں بولی۔ موم، مجھے اچھے سے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ ارحان، وہ لڑکی اس گھر میں نہیں آئے گی، وہ غصے سے گرائیں۔ موم، پہلی بات اس کا نام مناہل ہے، دوسری بات وہ اس ہی گھر میں آئے گی اور ہم سب کے ساتھ رہے گی، وہ بہت ہٹ درمی سے بولا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ تیار ہو کے وہ شیشے پہ خود کو دیکھ رہا تھا اور مناہل کا تصور اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لے آیا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی وہ آج وہ سرخ جوڑے میں، یہ سوچ کے ہی اس کی آنکھوں میں چراغ جل اٹھے۔ فٹافٹ وہ کار کی چابی اٹھا کے چل دیا۔ اپنا دیدار ہی کرا دیجیے۔ وہ بھی تیار ہی ہوئی تھی کہ ارحان کا میسج آیا۔ اس کے ہونٹوں پہ شرارت بھری مسکان رینگ گئی۔ جی نہیں، اب آپ مجھے نکاح کے بعد ہی دیکھیں گے۔ اف، محبوب حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی ہے، وہ شاعرانہ انداز میں بولا۔ جی ہاں، اب آپ آئیں گے کہ میسج ہی کرتے رہیں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے ٹائپ کر رہی تھی۔ آ رہا ہوں، بس ٹریفک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ آف لائن ہو گیا۔ لان میں ہر طرف لائٹس ہی لائٹس تھیں، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا، جیسے سارا جہاں ارحان اور مناہل کی خوشیوں میں شریک ہونے آیا تھا۔ اسے وائٹ روز پسند تھے پر مناہل کو ریڈ روز پسند تھے۔ اس نے زیادہ تر ریڈ روز سے ڈیکوریشن کرائی تھی، کہیں کہیں وائٹ روز بھی تھے جو الگ سا سما بنا رہے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے مناہل کے کہنے پہ ہی ان کا نکاح آرفنیج میں ہوا تھا، اب وہ لان میں آنے والی تھی، اتنی شدت سے انتظار کر رہا تھا وہ۔ اب وہ گیٹ سے داخل ہو رہی تھی، سرخ جوڑے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتی وہ اندر داخل ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ بہت سارے بچے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، وہ اس کے استقبال کے لیے آگے آ گیا۔ آپ کے آگے یہاں کی ہر روشنی مان پڑ گئی ہے، میں بتا نہیں سکتا، آج میں نے یہ پوری کائنات جیت لی ہے۔ مناہل صرف میری ہے، یہ احساس مجھے
خوشی سنبھالی نہیں جا رہی۔ ارحان جذب کی کیفیت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بول رہا تھا، اور پھر وہ اس کے عشق میں ڈوبنے لگی تھی ہمیشہ کی طرح۔ ویٹ، میں ابھی آتا ہوں۔ ارحان یہ کہتے ہوئے چلا گیا۔ اسے شاید کچھ سنائی نہیں دیا تھا، وہ بس کھوئی کھوئی کھڑی تھی کہ ہر طرف شور برپا ہو گیا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ جھومر اس کے اوپر گر گیا تھا اور وہ خون سے لت پت بس پڑی ہوئی تھی۔ مناہل ارحان کے عشق میں ڈوب رہی تھی۔ ارحان کی آواز آ رہی تھی، ارحان چیخ رہا تھا، شاید اس کا نام پکار رہا تھا۔ وہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ ارحان، وہ کراہتے ہوئے بولی، مناہل ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، کچھ نہیں ہوگا وہ درد سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جیتے جی تم نے مجھے، تم نہیں کہا مرنے جا رہی ہو، تب تم کہہ رہی ہو۔ وہ بہت درد کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ مناہل پلیز خاموش ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑے ایمبولینس میں بیٹھا تھا ارحان۔ ہاں، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے، پر مناہل کے ہر سوال کا جواب ارحان پر فرض تھا۔ مناہل صرف تمہاری ہے، ہمیشہ تمہاری رہے گی۔ اس کی زبان سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہو رہے تھے۔ یہ سرخ جوڑا، یہ میرا عشق کا رنگ ہے، اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ مناہل ارحان کے عشق کے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ تمہیں بالکل نہیں رونا ہے۔ اس نے بہت مشکل سے ارحان کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ وہ بہت خاموشی سے سن رہا تھا۔ ہم اس جہاں میں ملیں گے ارحان، جو ہر قسم کی تکلیف سے پاک ہے۔ میں انتظار کروں گی تمہارا۔ وہ بہت تکلیف میں بول رہی تھی۔ ارحان بس خاموشی سے اس کو سن رہا تھا، جیسے ہمیشہ سمندر کے کنارے بیٹھ کے وہ سنتا رہتا تھا۔ وہ بولتی رہتی تھی، سنو ارحان، ہاں اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کھلکھلانے کی کوشش کی تھی۔ یہی انداز تو ارحان کو پسند تھا، اور آج یہ لفظ اس نے آخری بار سنے تھے۔ مناہل جا چکی تھی۔ مناہل اس کی تھی، پر وہ اب نہیں رہی تھی۔ پر ارحان کا دل بھی مناہل کے ساتھ جا چکا تھا۔ اب صرف مناہل کا دل تھا ارحان کے سینے میں۔ اسے جینا تھا مناہل کے لیے۔ اس کی ہر خواہش ارحان پر فرض تھی۔ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ مناہل کی آواز گونجی۔ 3 سال گزر گئے تھے۔ اس نے ہنسنا بولنا سب چھوڑ دیا تھا۔ بس بچوں کے ساتھ کھیلنا۔ اس نے اپنی ہر خوشی بچوں کے لیے کر دی تھی۔ بچوں میں تو مناہل کی جان بستی تھی۔ اس نے ایک جنت بنائی جس میں ارحان اور بچے رہتے تھے، پر وہ جنت ادھوری تھی کیونکہ مناہل اس دنیا میں اب نہیں تھی۔ وہ گھنٹوں ساحل کے کنارے آ کر بیٹھا رہتا اور اس کی یادوں میں کھویا رہتا۔ ہر طرف اس کی یاد تھی، اس کی کھلکھلاہٹ گونجتی تھی۔ ہر طرف انہی یادوں کے سہارے اس نے اپنی زندگی گزار دی۔ آج 55 سال گزر گئے تھے، پر ارحان کے دل میں مناہل کا عشق وہی تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹا تھا، آس پاس بچے بیٹھے تھے۔ دھندلی سی کہیں مناہل نظر آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنا ہاتھ دے رہی تھی، آؤ، وہ اسے بلا رہی تھی۔ ارحان نے اپنا ہاتھ دیا، وہ کھلکھلائی تھی۔ اداس ہو؟ مناہل مسکرائی۔ نہیں، وہ نیند میں بول رہا تھا۔ اچھا تو چلو میرے ساتھ ساحل کنارے۔ وہ پھر کھلکھلائی تھی۔ مناہل نے ارحان کا ہاتھ پکڑا تھا، اور ارحان نے اس جہاں سے اس جہاں میں چلا گیا جہاں انہیں موت بھی جدا نہیں کر سکتی تھی۔